अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में शब क़द्र के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, शब क़द्र की अहमियत, शब क़द्र की फ़जीलत, शब क़द्र की बरकतों के बारे में आज हम जानेंगे। हज़रात मोहतरम, जिससे कि आप लोगों को मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना ये चल रहा है। इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी नेमतें और बरकतें नाजिल फरमाई हैं। उन्हीं नेमतों और बरकतों में से एक अज़ीम नेमत शब क़द्र भी है, जिसकी बरकतों और रहमतों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दीनी और इल्मी काम को बाज़ाब्ता अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से जो कोई भी हमारे मदरसे या मस्जिद में ताउन करना चाहता है, ज़कात, सदका, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन वो हमारे मदरसे या मस्जिद में देना चाहता है, तो वो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू या किसी भी ज़रिए वो हमारे मदरसे या मस्जिद में वो ताउन और सपोर्ट हमें कर सकता है। इनके नंबर और लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं, जो भी अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहते हैं आप ताउन कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कीमिया सआदत में नकल करते हैं कि हमारे प्यारे आका हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानते हो कि मुसलमान कौन होता है? सब ने अर्ज़ किया अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं कि आखिर मुसलमान कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से तमाम मुसलमान महफूज रहें। एक रिवायत में तो तमाम मुसलमान हैं और एक रिवायत में है कि अल मुस्लिमो मन सलिमन नास, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दुनिया का हर इंसान महफूज रहे, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी मज़हब, किसी जाति, किसी समुदाय का मानने वाला हो। लेकिन अगर वो इंसान है तो मुसलमान होने के नाते ये आप पर फ़र्ज़ है कि ना आपके हाथ से उसको तकलीफ़ पहुँचने पाए, ना आपकी ज़बान से उसको तकलीफ़ पहुँचने पाए, ना आपके अमाल और ना ही किरदार से उसको तकलीफ़ पहुँचने पाए। ये समझ लें, अगर आप मुसलमान हैं तो आप ये करें। हज़रात मोहतरम, तो वही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से तमाम इंसान महफूज रहें। एक रिवायत में यही है और एक रिवायत में है कि तमाम मुसलमान महफूज हों। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह, मोमिन किसे कहेंगे? इरशाद फरमाया, उसे कि जिसने मोमिनों को माली और जिस्मानी लिहाज से कोई ख़तरा ना हो। यानी उसे कहेंगे जिससे मोमिनों को माली और जिस्मानी लिहाज से कोई ख़तरा ना हो। यानी वो इंसान जिसने अपने आप को किसी को भी तकलीफ़ देने से, ख्वाह माली तकलीफ़ हो या फिर जिस्मानी तकलीफ़ हो, हर तरह की तकलीफ़ देने से अपने आप को रोक लिया हो, तो वो इंसान मोमिन है। यानी जिससे मोमिनों को माली और जिस्मानी लिहाज से कोई भी ख़तरा लाहिक ना हो। फिर पूछा गया, मुहाजिर कौन होता है? इरशाद फरमाया, वो जिसने अफ़आल बद यानी गुनाहों से अलहदगी अख्तियार कर ली हो। और इरशाद फरमाया कि किसी मुसलमान के लिए यह जायज़ ही नहीं कि वो किसी दूसरे मुसलमान की तरफ या उसके बारे में इस किस्म के इशारे किनाए से काम ले जो उसके दिल आज़ारी का बाइस हो। और ये भी हलाल नहीं कि कोई ऐसी हरकत की जाए जो किसी मुसलमान को हरासा या खौफज़दा करे। हज़रात मोहतरम, हज़रत सैयदना मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाज़ दोज़खियों को ऐसी ख़ारिश में, ऐसी खुजली में मुब्तला कर देगा कि वो खुजाते खुजाते उनकी खाल उधड़ जाएगी, यहाँ तक कि उनकी हड्डियाँ ज़ाहिर हो जाएंगी, हड्डियाँ दिखने लगेंगी। फिर आवाज़ आएगी कि कहो कैसी रही ये तकलीफ़? वो कहेंगे कि इंतहाई सख्त और नाकाबिल बर्दाश्त है। तब उन्हें बताएंगे कि ये सज़ा उस बात की है कि दुनिया में तुम मुसलमानों को सताया करते थे। हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने एक ऐसे शख्स को या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मैंने एक शख्स को जन्नत में घूमते हुए देखा कि जिधर चाहता था वो निकल जाता था। जानते हो वो क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसने इस दुनिया में एक दरख्त रास्ते से इसलिए काट दिया था कि मुसलमानों को राह चलने में तकलीफ़ ना हो। हज़रात मोहतरम, ये होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने का तरीका। छोटी छोटी नेकियां जमा करें,
کون سی نیکی سے اللہ رب العزت خوش ہو جائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرات محترم، ان احادیث مبارکہ سے درس حاصل کرے اور آپس میں لڑائی جھگڑا اور لوٹ مار سے پرہیز کرے۔ اگر لڑنا ہی ہے تو مردود شیطان سے لڑے، نفس امارہ سے لڑیں، بوقت جہاد دین کے دشمنوں سے قتال کرے، مگر آپس میں بھائی بن کر رہیں، آپس میں جھگڑا نہ کرے۔ حضرات محترم، ایک روز ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو لوگوں کو مناجات میں مشغول پایا، تو حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے پاس اس ارادے سے آیا تھا کہ تم کو لیلۃ القدر کی اطلاع دوں، مگر مجھ کو خوف ہے کہ تم اس کو ضبط نہ کر سکو گے، وہ تمہارے لیے باعث خیر و برکت ہے، تم اسے رمضان کے آخری عشرے میں جبکہ 9 راتیں باقی رہ جائیں تلاش کرو۔ اس رات کی ایک پہچان جو ہوتی ہے، اس کی خاص علامت یہ ہے کہ وہ رات نہ زیادہ سرد ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ گرم ہوتی ہے، اور اس کی صبح کو آفتاب کی شعاعیں بندھی رہتی ہے۔ جس شخص نے اس رات میں اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ بیداری کی، اس کے لیے ہر ساعت کے عوض میں 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ حضرات محترم، اب یہاں پر شب قدر کی نشانیاں کیا ہیں اس کو سماعت کریں کہ آخر ہم کیسے پہچانیں کہ شب قدر آج ہی کی رات ہے، اس کی علامتیں کیا ہے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا، تو حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 یا 29ویں رات میں، یا رمضان کے آخری شب میں ہے۔ تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے، اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مبارک شب جو ہے، یعنی وہ مبارک رات جو ہے، وہ کھلی ہوئی روشن اور بالکل صاف شفاف ہوتی ہے، اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، گویا اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے۔ مزید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے، اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا 14ویں کا چاند۔ اللہ رب العزت نے اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیا ہے۔ اس ایک دن کے علاوہ ہر روز سورج کے ساتھ ساتھ شیطان بھی نکلتا ہے۔ حضرات محترم، حدیث بالا میں فرمایا گیا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یا آخری رات میں آخری رات میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ اس رات کو مخفی رکھنے میں ہزاروں حکمتیں ہیں، جن میں یقیناً ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مسلمان ہر رات اسی رات کی جستجو میں اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کرے کہ نہ جانے کون سی شب قدر ہو۔ اس حدیث پاک میں شب قدر کی بعض علامات بھی ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ ان علامات بھی ان کے علاوہ بھی دیگر روایات میں مزید علامات لیلۃ القدر کو بیان کیا گیا۔ ان علامات کو پا لینا سب کی بس کی بات نہیں، بلکہ یہ تو صرف اہل نظر کا ہی حصہ ہے۔ اللہ عز و جل بسا اوقات اپنے خاص بندوں پر ان کا ظہور فرما دیتا ہے۔ شب قدر کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس رات میں سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ نیز انسان و جنات کے علاوہ کائنات کی ہر شے اللہ عز و جل کی بزرگی کے اعتراف میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے، مگر یہ ہر ایک کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم، ایک بہت ہی پیاری حکایت میں آپ کے سامنے اب پیش کر رہا ہوں، جس کو بطریق احسن سنیں اور اپنی ایمان کو تازہ کریں۔ حضرات محترم، عبیدہ بن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ میں ایک رات کو بحیرہ قلزم کے کنارے پر تھا اور اس کھارے پانی سے وضو کرنے لگا۔ جب میں نے وہ پانی چکھا تو وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا معلوم ہوا۔ مجھے بے حد تعجب ہوا۔ میں نے جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا، اے عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لیلۃ القدر ہوگی۔ مزید فرمایا، جس شخص نے یہ رات اللہ عز و جل کی یاد میں گزاری، اس نے گویا 1000 مہینے سے بھی زیادہ
عبادت کی اور اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی حکایت سے ملتی جلتی حکایت مفسر شہیر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عثمان بن عاص کے غلاموں نے آپ سے عرض کیا، اے آقا مجھے کشتی جو ہے کشتی بانی کرتی ایک عرصہ گزرا، میں نے دریا کے پانی میں ایک عجیب بات محسوس کی جس کو میری عقل تسلیم کرنے سے منکر ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیا بات ہے؟ عرض کیا، اے آقا ہر سال ایک ایسی رات بھی آتی ہے کہ جس میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے فرمایا کہ اس بار خیال رکھنا جیسے ہی رات میں پانی میٹھا ہو جائے تو مجھے مطلع کرنا۔ جب رمضان کی 27ویں رات آئی تو غلام نے آقا سے عرض کیا، آقا آج سمندر کا پانی میٹھا ہو چکا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح شب قدر کی اور بھی کئی ساری نشانیاں ہیں جو الگ الگ کتابوں میں موجود ہے، چند آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ لیلۃ القدر کی نشانیوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ کشف الغمہ میں تحریر فرماتے ہیں، یہ رات نہایت ہی صاف شفاف ہوتی ہے، اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ سخت سردی، موسم بھی اس رات معتدل ہوتا ہے، نہ تیز و تند ہوا چلتی ہے نہ ہی بادل چھائے ہوتے ہیں، اس رات بارش بھی نہیں ہوتی، اس رات شیاطین ستاروں سے نہیں مارے جاتی، اس رات کی صبح کو سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے۔ حضرات محترم، شب قدر کی متعدد علامات کا ذکر گزرا، ہمارے ذہن میں یہ سوال ابھر سکتا ہے کہ ہماری عمر کے کافی سال گزرے، ہر سال شب قدر آتی رہتی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہمیں کبھی اس کی علامات نظر نہیں آتی؟ اس کے جواب میں علماء کرام فرماتے ہیں ان باتوں کا علم ہر ایک کو نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کا تعلق کشف و کرامت سے ہے، اسے تو وہی دیکھ سکتا ہے جس کو بصیرت یعنی قلبی نظر کی نعمت حاصل ہو۔ ہر وقت معصیت کی نحوست میں لت پت رہنے والا گنہگار انسان ان نظاروں کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اپنی مشیت کے تحت شب قدر کو پوشیدہ رکھا ہے، لہذا ہمیں یقین کے ساتھ نہیں معلوم کہ شب قدر کون سی رات ہے، لیکن جو بھی رات ہے ہمیں طاق راتوں میں ہی اس کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میرے سرتاج حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ صاحب قرآن حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں سے چند افراد کو شب قدر خواب میں آخری 7 راتوں میں دکھائی گئی، یعنی دور کے صحابہ میں سے چند افراد کو شب قدر جو ہے وہ آخری کے طاق راتوں میں سے چند راتوں میں دکھائی گئی۔ میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب آخری 7 راتوں میں متفق ہو گئے ہیں، اس لیے اس کا تلاش کرنے والا اسے آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کی سنت کریمہ ہے کہ اس نے بعض اہم ترین معاملات کو اپنی مشیت سے بندوں پر پوشیدہ رکھا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی خوشنودی کو اپنی رضا کو نیکیوں میں، اپنی ناراضگی کو گناہوں میں اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ بندہ کسی بھی نیکی کو غیر اہم سمجھ کر نہ چھوڑے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ عز و جل کس نیکی پر راضی ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ نیکی بظاہر بہت ہی چھوٹی نظر آتی ہو، اسی سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ متعدد احادیث مبارکہ سے بھی یہی پتہ چلتا ہے، مثلا قیامت کے روز ایک شخص صرف اس نیکی کے عوض بخش دیا جائے گا کہ اس نے ایک پیاسے کو دنیا میں پانی پلایا تھا۔ اسی طرح اپنی ناراضگی کو گناہوں میں اللہ رب العزت نے پوشیدہ رکھا ہے۔
اس کی حکمت یہی ہے کہ بندہ کسی گناہ کو چھوٹا تصور کر کے نہ بیٹھے بلکہ ہر گناہ سے بچتا ہی رہے، چونکہ بندہ نہیں جانتا کہ اللہ رب العزت کس گناہ سے ناراض ہو جائے گا، لہٰذا وہ ہر گناہ سے پرہیزی کرے۔ اسی طرح اولیاء کرام کو بندوں میں اس لیے پوشیدہ رکھا کہ انسان ہر نیک مسلمان کی رعایت اور ان کی تعظیم کرے اور سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو، اور ظاہر ہے جب ہم نیک لوگوں کا ادب اور تعظیم کریں گے، بدگمانی کی عادت نکال دیں گے اور سب مسلمانوں کو اپنے آپ سے اچھا تصور کرنے لگیں گے تو ہمارا معاشرہ بھی صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ، ہماری دعائیں بھی ہماری عاقبت بھی سنور جائے گی۔ حضرات محترم، اسی طرح پوشیدہ رکھنے والے معاملات میں یہ بھی ہے کہ ہر رات ایک ساتھ مقبولیت کی دعا، ہر رات ایک ایسی ساعت آتی ہے کہ وہ ساعت جو ہے وہ مقبولیت دعا کی ہوتی ہے، وہ بھی پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے بارے میں ہم نیکسٹ ویڈیو میں جانیں گے، شب قدر کی فضیلت، اہمیت اور برکتوں کے بارے میں، اور مزید ہم شب قدر میں کون کون سی عبادت و ریاضت، کون کون سے ذکر و اذکار کرنا چاہیے حدیث کے مطابق، اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔